जहाज के अंदर बैठते ही मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी ने जगह बना ली। मैं खिड़की से बाहर देखती रही और पाकिस्तान की रोशनियों को दूर होता देखा। 12 घंटे की फ्लाइट के बाद जब हम न्यूयॉर्क में उतरे तो बाहर निकलते ही ठंडी हवा का झोंका लगा। मैंने गहरी सांस ली और इर्द गिर्द अजनबी चेहरों को देखा। इमिग्रेशन और क्लेम के मराहिल तय करने में मुझे तकरीबन 1 घंटा लग गया। हाथ में बैग था, कंधे पर छोटा सा पर्स और दिल में हल्की सी धड़कन के साथ मैंने सोचा, अब तो मैं अपने शोहर को देखने वाली हूँ। मैंने अपनी शॉल जरा दुरुस्त की, बाल कान के पीछे करके एक आखिरी बार आईने में झांका। दिल ही दिल में कहा, अभी लम्हा आने वाला है। बाहर निकली तो वहां सैकड़ों लोग अपने अपने प्यारों के इंतजार में खड़े थे। किसी के हाथ में गुलदस्ता था, किसी ने कार्ड पकड़ा हुआ था और कई लोग अपने मोबाइल से कॉल कर रहे थे। मैंने भी इधर उधर नजर दौड़ाई। मुझे यकीन था वो भी कहीं हाथ में फूल लिए मेरे इंतजार में होगा। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर मुझे वो कहीं नजर ना आया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने मोबाइल निकाला और फौरन इसे कॉल मिलाई। लेकिन अगले ही लम्हे मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा नाम महरीन है और मेरा ताल्लुक पेशावर के एक मोहल्ले से है। मेरे अब्बा एक सरकारी मुलाजिम थे, जबकि अम्मा सादा सी घरेलू खतून थीं। हम 3 बहनें थीं और हमारा एक छोटा सा खुशहाल घराना था। अब्बा को हम सब बहनों से बहुत ज्यादा प्यार था। मैं अपनी दोनों बहनों से छोटी और पूरे घर की लाडली थी। सब मुझे प्यार से मेहरू कहते थे। अब्बा बेशक हम तीनों बहनों से प्यार करते थे, लेकिन पढ़ाई के मामले में वो बेहद सख्त थे। लेकिन मुझे तो पढ़ने का बिल्कुल भी शौक ना था। मगर मेरे ख्वाब अपनी दोनों बहनों से बिल्कुल अलग थे। ना तो मुझे फिल्मी दुनिया का शौक था और ना ही खेलों का। मैं तो अपने ही ख्वाबों की दुनिया में गुम रहती थी। मेरी ख्वाहिश बहुत अनोखी थी। मैं चाहती थी कि मैं अपने घर से निकलकर सारी दुनिया की सैर करूं, क्योंकि मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक था। लेकिन मेरे अब्बा की तबीयत इस मामले में खासी सख्त थी। वो इस बात के बिल्कुल हक में भी नहीं थे कि हम अकेले घर से बाहर निकलें। अम्मा की तबीयत भी ऐसी थी कि अगर हम इनसे कुछ कहते तो वो जवाब देती, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो अपने शोहर के साथ जिधर मर्जी फिरना, तब कोई नहीं रोकेगा। बस फिर क्या था, मैंने इंतजार शुरू कर दिया कि कब एक अच्छा लड़का बारात लेकर आए और मुझे अपने साथ रुखसत कर ले जाए। मैं हमेशा यही सोचती थी कि जिंदगी एक सीधी सी कहानी है, पढ़ाई, शादी और फिर अपना घर। मगर वक्त ने मुझे समझा दिया कि जिंदगी के सफ़ात पर लिखा जाने वाला हर लफ्ज हमारे इख्तियार में नहीं होता। जब मैं अपनी शादी का इंतजार कर रही थी, तब ये भी सोचती थी कि मुझसे पहले तो मेरी 2 बड़ी बहनें हैं और जब तक वो रुखसत ना होती, मेरी बारी कैसे आ सकती थी। सबसे पहले तो मेरी बड़ी बहन की बारी थी। इसका नाम आमना था। वो पढ़ाई में हम सबसे अच्छी थी और सबकी आंखों का तारा थी। आमना की खूबियां देखकर हमारे रिश्तेदारों से ही एक खानदान ने इसके लिए रिश्ता भेजा। लड़का बैंक में ऑफिसर था और इसके वालिदैन शरीफ लोग थे। रिश्ता पक्का हुआ और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। हमारे छोटे से घर में गहमा गहमी छा गई। अम्मा दिन रात आमना के जहेज का सामान बनाने में मसरूफ हो गईं। मेरी दूसरी बहन समरीन भी अम्मा के साथ कामकाज में हाथ बटाने लगी। मेरा दिल हर वक्त बस इन्हीं सोचों में गुम रहता। आमना चली जाएगी तो फिर समरीन की बारी आएगी और फिर आखिरकार मेरी बारी भी आ जाएगी। आमना की शादी के दिन अम्मा की आंखों में खुशी और उदासी दोनों झलक रही थी। जब नकाब रुखसती का वक्त आया तो अब्बा की आंखों में भी नमी देखकर पहली बार मुझे एहसास हुआ कि बेटी को रुखसत करना इतना आसान नहीं होता। मगर फिर भी मैं खुश थी कि मेरी बहन अपने घर की हो गई। इस दिन के बाद हमारा घर कुछ खाली लगने लगा। आमना की हंसी, इसकी किताबों की खुशबू, सब जैसे हमारे कमरे से उठकर किसी और दुनिया में चले गए थे। वक्त गुजरता गया और 2 साल बाद समरीन की भी मंगनी हो गई। आखिरकार इसकी भी बारी आ गई थी शादी की। वो भी पढ़ाई में अच्छी थी, मगर इसके साथ सिलाई और कढ़ाई में भी माहिर थी। मोहल्ले की औरतें अक्सर इससे कपड़े सिलवाया करती। इसके रिश्ते के लिए एक सरकारी मुलाजिम का पैगाम आया जो दूसरे शहर में पोस्ट था। अब्बा ने ज्यादा सोचे बगैर हाँ कर दी, क्योंकि वो लड़का और उसका घराना नेक और शरीफ था। शादी की तैयारियां फिर से शुरू हो गईं। मैं दिल ही दिल में खुश थी कि अब तो मेरी बारी भी आने वाली है। अम्मा अक्सर मुझे प्यार से कहती, मेहरू, बस अब तुम्हारी किस्मत का भी सितारा चमकने वाला है। मैं खुशी से सोचती कि वो दिन करीब है जब मैं रंगीन कपड़े पहनकर दुल्हन बनूंगी।
سب کی دعاؤں اور نگاہوں کے ساتھ اپنے خوابوں کے سفر پر نکلوں گی۔ مگر سونین کی شادی کے بعد حالات بدلنے لگے۔ ابا کی صحت بگڑنے لگی۔ وہ پہلے جیسے مضبوط اور چاقو چوبند نہیں رہے تھے۔ ان کی سرکاری نوکری تو تھی، مگر دو بہنوں کی شادی اور جہیز کے اخراجات نے ان کی جیب ہلکی کر دی۔ میں دل میں دعا کرتی رہتی کہ ابا جلد ٹھیک ہو جائیں، تاکہ میری شادی کی تیاریاں بھی ویسی ہی ہوں جیسی میری بہنوں کی ہوئی تھیں۔ گھر میں اکثر میرے لیے رشتے آتے، لیکن کوئی بات آگے بڑھ نہ پاتی۔ کبھی لڑکے والوں کو ہمارا چھوٹا سا گھر پسند نہ آتا، کبھی یہ اعتراض ہوتا کہ میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں، بس ایک سادہ اور خوابوں میں جینے والی لڑکی ہوں۔ اور شاید یہی میری سب سے بڑی کمزوری تھی۔ آخر کار 6 مہینے بعد میرا انتظار ختم ہوا اور ایک رشتہ آیا۔ وہ لڑکا دبئی میں کام کرتا تھا اور اس کی ماں نے اماں سے کہا، ہمیں زیادہ جہیز نہیں چاہیے، بس لڑکی سیدھی سادی ہو۔ اماں نے خوشی خوشی ہاں کر دی۔ میں دل ہی دل میں اپنے خوابوں کی دنیا سجا رہی تھی۔ یہی وہ لمحہ لگ رہا تھا جس کا میں برسوں سے انتظار کر رہی تھی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ لڑکے کی ماں نے 2 ہفتے بعد فون کر کے کہا، انہیں اپنے خاندان کی ایک اور لڑکی پسند آ گئی ہے اور وہیں بات پکی کر دی ہے۔ وہ دن میرے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ میں کئی دن تک کمرے میں بند روتی رہی۔ اسی دوران ابا کی صحت مزید خراب ہو گئی۔ میری پریشانی نے انہیں اور زیادہ بیمار کر دیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کا دل کمزور ہو گیا ہے اور انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ گھر کی ساری ذمہ داری اماں پر آ گئی۔ میں بھی اماں کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتی رہی، مگر دل کے ایک کونے میں اب بھی وہ خواب زندہ تھا کہ ایک دن میرا بھی صحرا سجے گا۔ لیکن اس خواب میں ایک اور خواہش شامل ہو گئی۔ اب میں یہ چاہتی تھی کہ جو بھی بارات مجھے لینے آئے وہ پردیسی ہو، تاکہ شادی کے بعد میں بھی پردیس جا کر نئی دنیا دیکھ سکوں۔ ایسے ہی ایک اچھے رشتے کے انتظار میں 2 سال گزر گئے۔ میری عمر 23 سے 25 سال تک پہنچ گئی، جبکہ میری دونوں بہنوں کی شادیاں 22 سال کی عمر میں ہو گئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ محلے کی عورتیں اکثر اماں سے ہمدردی کے ساتھ کہتیں، اب تو مہرو کی شادی کر دو، کل کو عمر نکل گئی تو کسی جوان کا رشتہ نہیں ملے گا۔ ان عورتوں کے یہ جملے میرے دل میں تیر کی طرح لگتے، مگر میں اماں کے سامنے کبھی اپنی اداسی ظاہر نہ کرتی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اماں اور ابا کوشش تو کر ہی رہے ہیں۔ ایک دن اماں نے بڑے حوصلے سے مجھ سے کہا، مہرو، ابا کی صحت اور حالات کے مطابق ہم تمہاری شادی سادگی سے کریں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے بعد ابا نے میرے لیے 2 رشتے پسند کیے، مگر میں نے ان دونوں سے انکار کر دیا، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میری شادی کسی پردیسی سے ہو، جبکہ وہ دونوں پاکستان میں ہی عام سی نوکری کرتے تھے۔ ابا کے لائے ہوئے دونوں رشتوں کو جب میں نے صرف اس وجہ سے ٹھکرا دیا کہ مجھے پردیسی لڑکا چاہیے، تو اماں کے چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں ہو گئے۔ وہ دن آج بھی مجھے یاد ہے۔ اماں نے دوپٹہ اپنے کندھے پر درست کرتے ہوئے کہا، مہرین بیٹا، اچھے رشتے ہر روز نہیں آتے۔ تمہاری بہنوں کی قسمت اچھی تھی۔ ہم نے بھی دل سے کوشش کی کہ تمہارے لیے مناسب جگہ تلاش کریں۔ یہ دونوں لڑکے شریف ہیں، گھر والے بھی سیدھے سادے ہیں، مگر تم نے صرف اس لیے انکار کر دیا کہ وہ پردیسی نہیں۔ اماں کی بات سن کر زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلا، اماں، میں نے ہمیشہ خواب دیکھا ہے کہ میرا شوہر باہر رہتا ہو، میں اس کے ساتھ پردیس جاؤں گی۔ ابا خاموش بیٹھے میری باتیں سنتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ آخر میری باتیں سن کر وہ بھی خاموش نہ رہ سکے اور بول پڑے، مہرین، ہم تمہاری بس خوشی چاہتے ہیں۔ جس میں تمہاری خوشی ہے اسی بات میں ہمارے لیے بھی خوشی شامل ہوگی، لیکن یاد رکھنا پردیس کا مطلب صرف چمکتی سڑکیں اور بڑے گھر نہیں، وہاں کی زندگی بھی مشکل ہوتی ہے۔ ابا کی بات سن کر میں نے نظریں جھکا لیں۔ مجھے معلوم تھا کہ ابا مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر میرا دل ضد سے بھرا ہوا تھا۔ میرا یہی کہنا تھا کہ شادی ہوگی تو پردیسی سے ہی، ورنہ نہیں۔ شاید میری یہ ضد اس دن پیدا ہوئی جب میں نے محلے کی نازیہ آپی کو دیکھا۔ ان کی شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی جو لندن میں رہتا تھا۔ وہ شادی کے فوراً بعد وہیں چلی گئیں۔ ہر سال گرمیوں میں جب واپس آتیں تو ان کے ساتھ مہنگے کپڑے، جوتے اور ہر قسم کی خوشبوئیں آتیں۔ محلے کی لڑکیاں ان کے ارد گرد ایسے گھومتی تھی جیسے کوئی شہزادی آئی ہو۔ میں سوچتی، یہی تو زندگی ہے، آزادی، شان اور پردیس کی چمک دھمک۔ اور وہی خواب تھا جس نے میرے دل میں یہ خواہش بٹھا دی کہ میں بھی ایسی ہی زندگی گزاروں۔ اگلے کئی ہفتوں تک گھر میں ایک عجیب سی کشمکش رہی۔
اماں کوشش کرتی رہیں کہ کسی طرح میرا دل نرم ہو جائے، مگر میں ہر رشتے پر ایک ہی سوال کرتی کہ وہ کہاں رہتا ہے، اور اگر جواب پاکستان نکلتا تو میری خاموشی ہی انکار سمجھ لی جاتی۔ ابا زیادہ بات نہیں کرتے تھے، لیکن ان کی کھانسی کی آوازیں اور چہرے پر بڑھتی ہوئی تھکن بہت کچھ کہہ دیتی تھی۔ میں رات کو بستر پر لیٹے سوچتی، کیا میری ضد ابا کے لیے بوجھ بن گئی ہے؟ مگر اگلے ہی لمحے دل کہتا، نہیں، میں اپنی زندگی کے فیصلے کا حق رکھتی ہوں، اور میں کچھ غلط تو نہیں کرنا چاہ رہی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ میری عمر اب 25 سے 27 سال ہو گئی۔ محلے کی عورتوں کی سرگوشیاں اور بھی بڑھ گئیں۔ اب تو مہرین کی شادی مشکل ہو جائے گی۔ لڑکیاں جتنی جوان ہوں اتنی ہی اچھی لگتی ہیں۔ یہ جملے اماں کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگتے۔ وہ رات کو سونے سے پہلے اکثر تکیے میں منہ چھپا کر روتی تھیں، اور ابا سب سن کر بھی انجان بن جاتے تھے۔ پھر ایک دن جیسے قسمت نے میری ضد سن لی، اماں کو ایک فون آیا۔ فرحیہ خالہ، جو ہمارے پرانے جاننے والوں کی جان پہچان سے تھیں، انہوں نے بتایا کہ لڑکا امریکہ میں رہتا ہے اور ایک فیکٹری میں سپروائزر کی نوکری کرتا ہے۔ اماں نے پہلے ہچکچاتے ہوئے کہا، ہماری بیٹی کی عمر کچھ بڑھ گئی ہے، لیکن وہ ایسے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے جو شادی کے بعد اسے پردیس ساتھ لے جائے۔ اس پر لڑکے کی ماں نے فوراً جواب دیا، تو پھر تو ہماری سوچ ملتی ہے۔ ہمارا بیٹا بھی چاہتا ہے کہ شادی کے بعد بیوی کو اپنے ساتھ لے جائے۔ یہ سن کر میرے دل میں جیسے خوشیوں کا چراغ جل اٹھا۔ میں نے فوراً ہاں کر دی، حالانکہ لڑکے کے بارے میں بس چند باتیں ہی سنی تھیں۔ ابا نے ایک رات میرے کمرے میں آ کر کہا، مہرین، ہم نے تمہاری ضد پوری کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا، پردیس کا مطلب صرف سہولت نہیں ہوتا۔ وہاں انسان اپنوں سے بہت دور ہو جاتا ہے، تنہائی سہنی پڑتی ہے، اور سب سے بڑھ کر جیسا شوہر ہوگا ویسی ہی زندگی ہوگی۔ جگہ بدلنے سے انسان کی فطرت نہیں بدلتی۔ میں نے مسکرا کر ابا کو تسلی دی، ابا آپ فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گی۔ ابا نے ایک لمبی آہ بھری، جیسے وہ جانتے تھے کہ بیٹی کا خواب ایک دن اس کی آنکھوں میں آنسو بھی لا سکتا ہے، مگر میری ضد کے آگے وہ خاموش ہو گئے۔ میرے رشتے کی بات جلد ہی طے کر دی گئی۔ میں نے سوچا، یہی وہ موقع ہے جس کا میں برسوں سے انتظار کر رہی تھی۔ میں نے بنا زیادہ سوچے سمجھے ہاں کر دی، اور اماں نے گو جاننے والی آنٹی سے کہہ دیا کہ وہ اس رشتے کے متعلق مزید معلومات لیں۔ دھیرے دھیرے رشتے کی بات آگے بڑھنے لگی۔ کچھ دن بعد وہی آنٹی دوبارہ آئیں اور اماں سے کہنے لگیں، ماں جی، میں نے یہ سب معلومات لے لی ہیں۔ لڑکا شریف ہے، اس کا نام اسد ہے، اور وہ امریکہ میں اپنا چھوٹا سا کاروبار کرتا ہے۔ اس کے ماں باپ گاؤں میں رہتے ہیں، چھوٹی سی فیملی ہے، اور سب لوگ بہت اچھے ہیں۔ آنٹی نے ان لوگوں کی اتنی تعریفیں کی کہ اماں بھی سوچ میں پڑ گئیں۔ اماں نے کچھ دیر آنٹی کی باتیں سنی اور پھر میری طرف دیکھا۔ میرے چہرے پر خوشی اور امید کے آثار دیکھ کر اماں نے آنٹی سے کہہ دیا کہ وہ لڑکے والوں سے ملنا چاہتی ہیں۔ میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا۔ دل ہی دل میں نے اپنی شادی کے خواب دیکھنے شروع کر دیے۔ اس کے بعد اسد کے ماں باپ ہمارے گھر آئے اور انہوں نے مجھے پسند کر لیا۔ اماں نے ان سے بات کی تو وہ لوگ نہایت شائستہ اور نیک لگے۔ انہوں نے اماں کو بتایا کہ اسد امریکہ میں کافی عرصہ سے رہ رہا ہے، اس کی اچھی کمائی ہے، اور وہ سال میں ایک دو بار ہی گھر چھٹی پر آتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، ہمیں سادگی پسند ہے، ہمیں جہیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ اماں نے دونوں بہنوں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے تو پہلے اعتراض کیا، کاش ابا مہرین کی شادی بھی پاکستان میں ہی کرتے، مگر جب اماں نے انہیں سمجھایا کہ حالات پہلے جیسے نہیں رہے تو وہ بڑی مشکل سے مان گئیں، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ لڑکے والے جہیز نہیں مانگ رہے تو سب نے اس رشتے کے حق میں رائے دی۔ میں دن رات اپنی شادی اور پھر ملک سے باہر جانے کے خواب دیکھنے لگی۔ ہر روز اماں کے ساتھ بازار جاتی، کپڑے، زیور اور باقی ضروری سامان خریدتی، کیونکہ میرا خواب پورا ہونے جا رہا تھا۔ میں خود کو خوبصورت دلہن کے روپ میں دیکھنے لگی۔ ابا کی بیماری اور مالی حالات دیکھ کر شادی سادگی سے کرنے کا فیصلہ ہوا۔ شادی کی تمام تیاریاں مکمل ہوئیں۔ انتظار تھا تو صرف دولہے کا کہ جب وہ آئے گا تو رخصتی اور نکاح کر دیا جائے گا۔ میں ہر روز اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ گھومنے پھرنے کے خواب دیکھتی، لیکن میرے ہونے والے شوہر کو چھٹی نہیں مل رہی تھی کہ وہ پاکستان آ سکے۔ اماں اور ابا نے بہت اصرار کیا کہ کم از کم نکاح کے لیے ہی کچھ دن پاکستان آ جائے، مگر میرے سسرال والے یہ کہہ کر ٹال دیتے کہ اسد کو چھٹی ملنا بہت مشکل ہے، اس لیے وہ پاکستان نہیں آ سکتا۔
مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں تو بس ہر دن دلہن بننے اور اپنے شوہر کے ساتھ پردیس جانے کے خواب دیکھتی رہی۔ اماں اور دونوں بہنیں بھی شادی کی تیاریوں میں لگیں، مگر ان کے دل میں خدشات تھے۔ بہنیں بار بار اماں سے کہتی کہ کم از کم ویڈیو کال پر ہی بات کروا دیں، لیکن اس کے گھر والے یہی کہتے اسد بہت مصروف ہے۔ کہنے پر انہوں نے اسد کی ایک تصویر دکھائی جسے دیکھ کر اماں مطمئن ہو گئیں، کیونکہ وہ ایک خوش شکل جوان اور خوبصورت لڑکا تھا۔ میں نے بھی تصویر دیکھ کر شرما لیا۔ پردیس میں تھا مگر مجھے یقین تھا کہ شادی کے لیے ضرور واپس آئے گا۔ تب تک ہم تیاریاں کرتے رہے۔ میں بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ میرا خواب پورا ہونے والا تھا۔ میرا ہونے والا شوہر امریکہ میں رہتا تھا اور شادی کے بعد میں نے بھی اس کے ساتھ ہی امریکہ جانا تھا۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آتے گئے میں زیادہ پرجوش ہونے لگی۔ میری اپنی ہونے والے شوہر سے کبھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہمارا رشتہ بھی صرف تصویر دکھا کر طے کیا گیا۔ اماں کو یہ رشتہ بہت اچھا لگا، اسی لیے انہوں نے زیادہ چھان بین نہیں کروائی۔ اس دن تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی جس دن میری شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ اب میں اپنے ماں باپ کے گھر میں صرف چند دنوں کی مہمان رہ گئی، مگر میرا ہونے والا شوہر ابھی تک پاکستان واپس نہیں آیا، جبکہ شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ سسرال والوں کا کہنا تھا کہ لڑکا اپنی شادی والے دن ضرور واپس آ جائے گا، کیونکہ اس کا کام بہت مشکل ہے اور اسے چھٹی مشکل سے ملتی ہے۔ مگر میرے گھر والوں کو بھی اعتراض نہیں تھا۔ آخر شادی والا دن بھی آ پہنچا۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی جب ہمیں خبر ملی کہ میرا شوہر ابھی تک پاکستان نہیں آیا، کیونکہ کہا گیا تھا کہ اسے کام کی وجہ سے چھٹی نہیں ملی۔ میں نے پہلی بار اپنے ماں باپ کو سخت پریشان دیکھا۔ اماں نے جہیز کا سارا سامان ایک کونے میں رکھ دیا۔ میرا جوڑا، زیور، برتنوں کے سیٹ سب کچھ ویسے ہی سجایا گیا۔ گھر کے کونے کونے میں شادی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، مگر اس خوشبو کے ساتھ ایک عجیب سی بے چینی بھی تھی۔ ابا دن میں کئی بار میری طرف دیکھتے، اماں ہر فون کی گھنٹی پر چونک جاتی، شاید یہ وہ کال ہو کہ وہ ٹکٹ لے چکا ہے اور آ رہا ہے۔ میرے دل میں بہار سی اتری ہوئی تھی۔ میں ہر روز سہیلیوں کو بتاتی کہ اب میرا شہزادہ امریکہ سے آئے گا اور میں سیدھی اپنے نئے گھر چلی جاؤں گی۔ شادی کے خواب سوچ سوچ کر مجھے رات کو نیند مشکل سے آتی۔ میں سوچتی شادی کے بعد ہم کہاں کہاں گھومیں گے، کیسا گھر ہوگا اور میرا پہلا پردیس کا سفر کیسا ہوگا۔ ایک دن فون آیا، وہ اسد کا فون تھا۔ اس کی آواز میں نرمی تو تھی، مگر ساتھ ہی ایک بوجھل پن تھا۔ اس نے کہا مجھے افسوس ہے، کمپنی نے اس مہینے چھٹیاں روک دی ہیں۔ ایک بہت بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے، اس لیے میں نہیں آ سکتا۔ بس ایک مہینہ اور انتظار کر لو۔ میں نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ جواب دیا، کوئی بات نہیں، میں انتظار کر لوں گی۔ مگر فون رکھنے کے بعد دل میں ہلکی سی مایوسی اتر گئی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ پردیس کی زندگی آسان نہیں، وہاں چھٹی لینا ہمارے جیسا نہیں ہوتا۔ پھر ایک مہینہ اور گزرا اور دوبارہ تاریخ طے ہوئی۔ اماں نے دوبارہ مہمانوں کو اطلاع دی، سب تیار ہو گئے۔ مگر 2 دن پہلے پھر اسد کا فون آیا، مہرین اس بار ویزے کا مسئلہ آ گیا ہے، میرا پاسپورٹ کمپنی کے پاس ہے، جب تک وہ واپس نہیں کرتے میں نہیں آ سکتا۔ میں نے پھر خاموشی اختیار کر لی۔ اماں کھانے کے دوران بھی خاموش رہنے لگیں اور ابا بھی بار بار کہتے، یہ کیسا لڑکا ہے جو نکاح کے لیے بھی چھٹی نہیں لے سکتا۔ تیسرے مہینے ہم نے پھر کوشش کی۔ اس بار میں نے خود اسد کو فون کر کے کہا، دیکھیں میں کب سے انتظار کر رہی ہوں، سب تیاریاں بار بار ہو رہی ہیں، لوگ باتیں بنانے لگے ہیں۔ اسد نے لمبی سانس لی اور کہا، مہرین تم سمجھو، میں بھی چاہتا ہوں کہ آ جاؤں، مگر کام کی مجبوری ہے۔ یہ جملے میرے دل میں کانٹے کی طرح چبھ گئے۔ کام کی مجبوری کیا؟ میں اتنی ہی غیر اہم تھی کہ نکاح بھی مجبوری سے کم اہم ہو گیا ہے؟ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، میں کیسے اس بات کو سمجھاؤں۔ محلے میں باتیں شروع ہو گئیں، پتہ نہیں یہ نکاح ہو بھی پائے گا یا نہیں۔ یہ باتیں اماں کے دل کو چیر کے رکھ دیتے۔ ایک رات انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر پھر سے سمجھانا شروع کر دیا، بیٹا اب ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو ہم اس کا انتظار کرتے رہیں اور بات لمبی ہوتی رہے، یا پھر آن لائن نکاح کر کے تمہیں اس کا ویزا بنوانے کے لیے کہہ دیں، یا پھر اس رشتے سے ہی انکار کر دیں۔ مگر انکار کا سن کے میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائی۔ میں اسد کا انتظار تو کر سکتی تھی، مگر اس رشتے سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ ابا بھی اس دن بہت سنجیدہ تھے، تبھی کہنے لگے، مہرین یہ انتظار ہمیں تھکا رہا ہے، لوگ سوال کر رہے ہیں اور ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے کوئی جواب نہیں، ہمیں اپنی عزت بچانی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے خوابوں کی تصویر بدلی۔
میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ نکاح والے دن میں سرخ جوڑا پہنوں گی، چہرے پر دوپٹہ ڈالوں گی اور سامنے بیٹھا وہ کلمہ پڑھتے ہوئے مجھے دیکھے گا، مگر اب یہ سب ایک اسکرین پر ہونا تھا۔ ہر بار کی طرح ایک بار پھر سے تاریخ طے ہو گئی۔ گھر میں کمرہ صاف کر کے اس میں لیپ ٹاپ رکھا گیا۔ مولوی صاحب آئے، ابا اور گواہ بھی بیٹھے۔ میں نے گلابی رنگ کا سادہ سا جوڑا پہنا۔ اس دن گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ دلہن والا جوش، نہ شادی کا ہنگامہ۔ جبکہ میری دونوں بڑی بہنیں آمنہ اور سمرین کی شادی ایسے تو بالکل بھی نہ ہوئی تھی۔ مجھے یہ خوشی تھی کہ میں امریکہ جانے والی تھی، اپنے شوہر کے پاس۔ اسکرین پر اسد نظر آیا، ایک ہوٹل کے کمرے میں بیٹھا، سفید کرتا پہنے۔ اس کے پیچھے ایک کھڑکی تھی جس سے دھوپ آ رہی تھی۔ وہ مسکرایا، مگر اس کی مسکراہٹ میں وہ جذبات نہیں تھے جو میں نے اپنے خوابوں میں دیکھے تھے۔ اس کی مسکراہٹ پھیکی لگ رہی تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح کے الفاظ پڑھے۔ میں نے قبول ہے کہا، مگر میری آواز میں لرزش تھی۔ اسکرین کے دوسری طرف سے بھی وہی الفاظ آئے اور یوں میرا نکاح مکمل ہو گیا۔ شادی کی سب رسمیں ہونے کے بعد میں اپنے سسرال والوں کے ساتھ رخصت ہو گئی اور سجی ہوئی سیج پر دلہن بنی میں بیٹھی تھی۔ مگر تب میں سوچنے لگی کہ آخر میں تیار ہوئی کس کے لیے؟ مگر میرا شوہر تو ملک سے باہر ہے، میں یہ سب کس کے لیے کر رہی ہوں؟ یہ سب تیار ہونا کس کے لیے؟ تب پھر میں نے اپنا لباس بدلا اور کمرہ بند کر کے خالی کمرے میں لیٹ گئی، جہاں پر ہر سو لال گلابوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ آن لائن نکاح کے بعد سب نے کہا اب ویزا بنانے کا کام شروع ہوگا اور میں جلد ہی شوہر کے پاس چلی جاؤں گی۔ مگر دن ہفتوں میں بدلے، ہفتے مہینوں میں، اور وہ کہتے کمپنی سے کاغذات ملنے میں دیر ہو رہی ہے۔ کبھی کہتے امریکہ کے کچھ قانون بدل گئے ہیں، اسی لیے اب فیملی ویزے میں وقت لگتا ہے۔ اور میں ایک بار پھر سے انتظار کرنے لگی، مگر یہ انتظار پہلے سے زیادہ بوجھل تھا۔ شادی سے پہلے میں اس کی ہر بات کا بہانہ بنا لیتی تھی، مگر اب دل میں شک پیدا سا ہونے لگا۔ میں سوچتی کہ کیا اسد واقعی ہی مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا؟ کیا وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا بھی ہے یا نہیں؟ یا یہ بس ٹال مٹول ہے؟ شادی کو 2 مہینے گزر چکے تھے۔ میں اب بھی اس کمرے میں اکیلی رہ رہی تھی، مگر اب وہ خوشی، وہ جوش، وہ نرمی سب مدھم پڑ چکے تھے۔ شادی کے بعد کے دنوں میں سسرال والوں کا رویہ بھی بدلنے لگا۔ شروع میں تو سب میٹھے بول بولتے تھے جیسے میں کوئی شہزادی ہوں جسے جلد ہی پردیس بھیج دیا جائے گا، لیکن پھر ان کی باتوں میں تلخی آنے لگی۔ ساس کبھی کہتی بیٹیاں جب پردیس جاتی ہیں تو کچھ ذمہ داریاں بھی پیچھے چھوڑ جاتی ہیں، تم ذرا گھر کے کام سیکھ لو۔ کبھی وہ کہتی وہاں جا کے تو بس آرام ہی کرنا ہے، یہاں تھوڑا ہاتھ بٹا لو، اور میں مسکرا کے ٹال دیتی، لیکن دل کے کسی کونے میں چبھن ہوتی۔ میرا بھی دل چاہتا کہ میں دوسری دلہنوں کی طرح شوہر کے ساتھ نئے خواب دیکھتی، کھانے بناتی، باتیں کرتی اور اپنی مرضی سے اپنی نئی زندگی شروع کرتی، جس کی تصویر میں نے ایک عرصے سے اپنی آنکھوں میں سجا رکھی تھی۔ مگر میرا شوہر تو صرف اسکرین پر ہی آتا، اور وہ بھی ہفتے میں ایک آدھ بار، کیونکہ وہ بہت مصروف ہوتا۔ شروع میں تو اسد کی کالز اور ویڈیوز چیٹ میں جوش ہوتا اور وہ پوچھتا میں نے کھانا کھایا، گھر والوں نے کیسا سلوک کیا، میں نے دن کیسے گزارا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کے پیغامات کم ہونے لگے۔ کبھی 2 دن تک جواب نہ آتا۔ جب میں پوچھتی تو کہتا کام میں بہت مصروف تھا۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا اسد میرا ویزا کب تک لگ جائے گا؟ اس نے جھنجھلا کر کہا میں نے کہا نا کمپنی سے کاغذات آتے ہی لگوا دوں گا، تم کیوں روز روز سوال کرتی ہو؟ اس کی بات سن کر میرا دل بیٹھ گیا۔ پھر ایک دن جب میں نے اسد سے ویزے کے بارے میں بات کی تو مجھے اس کے لہجے کی سختی واضح محسوس ہوئی۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ میں چپ تو رہی، مگر میرے ذہن میں کئی سوال آئے۔ آخر وہ مجھے اپنے پاس کیوں نہیں بلا لیتا؟ میں نے تو اس کو اسکرین کے علاوہ دیکھا تک نہیں، پھر بھی اس کے کہنے پر اس سے نکاح کر لیا۔ وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ میں نے اگلے 2 دن اس سے زیادہ بات نہیں کی، صرف ضروری پیغامات کا جواب دیا، وہ بھی مختصر تھا۔ پھر تیسرے دن اس کا فون آیا کیا تم اس سے ناراض ہو؟ میں نے سرد لہجے میں کہا ایسا کچھ نہیں، لیکن وہ جان گیا تھا کہ میں اس سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہی۔ لیکن پھر کچھ دنوں بعد جب اس کی دوبارہ کال آئی تو میں نے ہمیشہ کی طرح نا امید ہو کر فون رکھ دیا،
کیونکہ وہ ہمیشہ کی طرح کہہ رہا تھا، فکر نہ کرو مہرین، میں سب کچھ کروا رہا ہوں۔ اور اسی رات مجھے ایک ای میل ملی۔ نیلے رنگ کے بیک گراؤنڈ پر امریکہ کا ویزا چمک رہا تھا۔ میں نے جیسے سانس روک لی۔ وہ امریکہ کا ویزا تھا اور ساتھ ہی اسد کا پیغام، پیکنگ شروع کر دو، ٹکٹ اگلے ہفتے کی ہے۔ میں بے انتہا خوش تھی، مگر دل کے کسی کونے میں عجیب سی گھبراہٹ بھی۔ سب کچھ اچانک کیسے ہو گیا؟ جو مہینوں سے نہیں ہو رہا تھا وہ دنوں میں کیسے ہو گیا؟ جبکہ پچھلی بار میری اس سے بات ہوئی تھی تو اس نے کہا تھا کہ ابھی شاید چند مہینے اور لگ جائیں، مگر میں خوش تھی کہ آخر کار مجھے اپنے خوابوں کی تعبیر ملنے والی تھی۔ جب گاڑی ایئرپورٹ کے گیٹ پر داخل ہوئی تو مجھے بہت عجیب سا احساس ہوا، جیسے میں کسی خواب میں جا رہی تھی، مگر وہ خواب دھندلا سا تھا۔ سسرال والے خوش تھے اور میں سوچ رہی تھی اب اسد کو سامنے دیکھوں گی، اس کے گھر میں رہوں گی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اگر وہ بدل گیا تو کیا میں وہاں خوش رہ پاؤں گی؟ اماں ابا نے مجھے گلے لگایا۔ اماں کی آنکھیں نم تھیں۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہی میری رخصتی کا دن ہے۔ میں نے اماں ابا سے نظریں چرا لیں، کیونکہ پہلی بار میری بھی آنکھوں میں نمی تھی، مگر اگلے ہی لمحے میں مطمئن تھی، کیونکہ میری سب سے بڑی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ میں دنیا گھومنے کے سفر پر نکل پڑی۔ جہاز کے اندر بیٹھتے ہی میرے دل میں عجیب سی بے چینی نے جگہ بنا لی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، پاکستان کی روشنیوں کو دور ہوتے دیکھا۔ 12 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد جہاز نیو یارک کے ایئرپورٹ پر اترا۔ باہر نکلتی ہی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا لگا۔ میں نے گہری سانس لی، ارد گرد اجنبی چہروں کو دیکھا۔ امیگریشن اور پیکج کلیم کے مراحل طے کرنے میں مجھے تقریباً 1 گھنٹہ اور لگ گیا۔ ہاتھ میں بیگ تھا، کندھے پر چھوٹا سا پرس، اور دل میں ہلکی سی دھڑکن کہ اب اسد کو دیکھنے والی ہوں۔ میں نے اپنی شال درست کی، بال کان کے پیچھے کر کے ایک آخری بار آئینے میں جھانکا اور دل ہی دل میں کہا لمحہ آنے والا ہے۔ باہر نکلتے ہی ہال میں سینکڑوں لوگ اپنے اپنے پیاروں کے انتظار میں کھڑے تھے۔ کسی کے ہاتھ میں گلدستہ تھا، کسی نے کارڈ پکڑا ہوا تھا اور کئی لوگ موبائل پر کال کر رہے تھے۔ میں نے بھی ادھر ادھر نظریں دھڑائیں۔ مجھے یقین تھا کہ وہیں کہیں اسد بھی ہاتھ میں پھول لیے میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، مگر مجھے کہیں بھی اسد نظر نہیں آیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ میں نے موبائل نکالا اور فوراً اسے کال ملائی، مگر نیٹ ورک کی وجہ سے کال نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے ڈر لگنے لگا۔ پردیس میں اکیلی کھڑی تھی، نہ آگے جا سکتی تھی اور نہ پیچھے لوٹ سکتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرا ڈر بڑھتا گیا۔ اچانک میری نظر ایک کونے میں کھڑے ایک شخص پر پڑی۔ وہ سوٹ پہنے ہاتھ میں کارڈ لیے کھڑا تھا، جس پر انگریزی میں میرا پورا نام لکھا تھا۔ میں چونکی۔ وہ سیدھا میری طرف بڑھا اور مسکرا کے بولا، آپ مہرین ہیں؟ یہ سن کر مجھے خوشی بھی ہوئی اور حیرانی بھی۔ پھر بولا، میں طارق ہوں، اسد کا دوست۔ آج وہ آپ کو لینے نہیں آ سکا، اس نے مجھے بھیجا ہے کیونکہ وہ بہت مصروف ہے۔ میرے قدم جیسے وہیں رک گئے۔ کیا وہ اتنا ہی مصروف تھا کہ اپنی بیوی کو لینے کے لیے وقت بھی نہ نکال سکا؟ میری خوشی ایک دم ماند پڑ گئی اور اس خوشی کی جگہ غصے نے لے لی۔ مگر طارق آگے بڑھ کر میرا سامان اٹھانے لگا اور ساتھ ساتھ صفائیاں دیتا رہا کہ اسد آج کچھ کام میں الجھا ہوا ہے، بس اس نے کہا تھا کہ میں آپ کو گھر لے جاؤں۔ وہ لمحہ جس کے لیے میں نے مہینوں گن گن کر دن گزارے تھے مجھ سے چھین سا گیا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر ایئرپورٹ کا شور اور سفر کی تھکن نے زبان بند کر دی۔ نیو یارک کی ٹھنڈی ہوا میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ باہر گاڑیاں قطار میں کھڑی تھیں۔ طارق نے میرا بیگ ٹرالی سے اٹھا کر پچھلی سیٹ پر رکھ دیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ طارق نے 2-3 بار بات کرنے کی کوشش کی، مگر میرے اندر غصہ بھرا ہوا تھا۔ میرے جواب مختصر تھے۔ اصل میں میرے ذہن میں صرف ایک سوال تھا، کیا اسد نام کا کوئی انسان تھا بھی یا نہیں، اور اگر تھا تو کہاں؟ تقریباً 1 گھنٹے بعد ہم ایک درمیانے درجے کے اپارٹمنٹ پہنچے۔ کوئی شاندار ولا یا بڑا گھر نہیں تھا جیسے میں نے خوابوں میں سوچا تھا۔ طارق نے آگے بڑھ کر کہا، یہی اسد کا گھر ہے، آپ آرام کریں۔ میں جانتی تھی کہ کوئی سوال پوچھنا بیکار ہے، کیونکہ ہر سوال کا جواب یہی ملے گا، اسد مصروف ہے۔ اس لیے میں خاموشی سے اپارٹمنٹ میں داخل ہو گئی۔ اتنے لمبے سفر کے بعد تھکن اور بھوک سے برا حال تھا۔ کچھ ڈھونڈتے ہوئے کچن میں گئی، فریج کھولا تو چند کھانے پینے کی چیزیں رکھی تھیں۔ کھانا کھانے کے بعد ایک بار پھر اسد کا انتظار شروع کر دیا۔
سارا دن گزر گیا۔ شام کے 6 بجے میں نے سوچا اب تو وہ آ جائے گا جس کے لیے میں نے اتنا لمبا سفر کیا۔ 6 سے 7 بجے اور پھر 8 بجے، پھر 9 بجے انتظار میں کرتی رہی اور پھر عشاء کے وقت دروازہ کھلا۔ میں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، مگر اندر آنے والا اسد نہیں بلکہ ایک جوان لڑکی تھی، گورے رنگ کی کھلے بالوں والی خوبصورت لڑکی۔ میں وہیں رک گئی۔ لڑکی کے چہرے پر حیرت اور پھر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور وہ خود ہی انگریزی میں کہنے لگی، کہیں تم اسد کی بیوی تو نہیں؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، میں سارا ہوں۔ میرے قدم زمین میں دھس گئے، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ آخر یہ کون تھی اور کیا کر رہی تھی؟ سارا کہنے لگی، اسد نے بتایا تھا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے، مگر یہ نہیں کہا تھا کہ تم یہاں آ جاؤ گی۔ میرے کانوں میں گھنٹیاں بجنے لگیں۔ سارا کی ہنسی جیسے میرے اندر کا سارا لہو جما گئی۔ وہ تو میرے سامنے ایسے کھڑی تھی جیسے یہ اس کا اپنا گھر ہو، شاید تھا بھی۔ میں صوفے کے کنارے پر بیٹھی ہاتھ آپس میں جگڑے نظریں فرش پر گاڑے سوچتی رہی، آخر یہ سب کیا ہے؟ میرا شوہر کہاں ہے جس پر مجھے اتنا اندھا یقین تھا، اور اس پر اندھا یقین کر کے میں اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئی۔ اس نے کہا ٹینشن مت لو، اسد آ جائے گا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا اعتماد تھا، جیسے اسے میرے جذبات کی کوئی پرواہ نہیں۔ رات کے 10 بجے اور پھر 11 بجے اور پھر گھڑی نے 12 بجا دیے۔ میری آنکھیں دروازے پر جمی رہیں مگر وہ کھلا نہیں۔ میں صوفے پر ہی سو گئی۔ دروازے کی ہلکی سی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی۔ میں نے دھندلی نظر سے دیکھا، وہ اسد ہی تھا۔ ہاں وہی تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو پہلی بار اپنے سامنے دیکھا۔ مجھے لگا شاید جیسے میرے جذبات تھے اس کے لیے بھی ایسے ہی ہوں گے، مگر وہ بیزاری سے مجھے کہنے لگا، میں تھکا ہوا ہوں، کل بات کریں گے۔ میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا، مگر میں آخر کتنی دیر کتنا عرصہ خاموش رہتی۔ میں نے ایک سانس میں بہت سارے سوال پوچھ ڈالے کہ ایئرپورٹ پر کیوں نہیں آئے؟ سارا کون ہے جو تمہارے گھر میں رہ رہی ہے؟ اور کیا تمہارے پاس میرے لیے ذرا سا بھی وقت نہیں؟ تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ میرا سانس پھول گیا، مگر اسد ایک دم غصے سے اٹھا۔ اس نے اپنے جوتے کونے میں پھینک دیے۔ پھر اس نے جو کہا وہ سننے کے بعد میرا دل چاہا کہ میں اسی لمحے مر جاؤں۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، مہرین تمہیں سچ سننا ہوگا تو سن لو، میں نے تم سے شادی صرف اپنے گھر والوں کی خوشی کے لیے کی تھی، کیونکہ میرے معصوم دہاتی اماں ابا کو ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ میں پاکستان سے لڑکی لوں۔ ان کی پسند کی، ان کی برادری کی وہ راضی نہیں تھے میں یہاں کسی سے شادی کروں، لیکن میری زندگی یہاں تھی، اسی لیے میں نے امریکہ آنے کے 1 سال بعد ہی سارا سے شادی کر لی۔ اور وہ لمحہ تھا جب مجھے لگا جیسے کسی نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو، مگر میں نے خود کو سنبھالا اور اسے پوچھنے لگی، پھر اس نے مجھ سے شادی کر کے میری زندگی کیوں برباد کی؟ مگر اس کا وہی جواب تھا، میرے اماں ابا چاہتے تھے کہ میں ان کے لیے ایک بہو لاؤں، میں ان کو بھی خوش رکھنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے ان کی پسند سے صرف یہ سوچ کے شادی کر لی کہ میری بیوی کو تو پاکستان میں ہی تو رہنا ہے۔ میں نے سوچا اگر میں ایک آدھ بار چلا جاؤں گا تو سب خوش رہیں گے، لیکن جب تم نے بار بار اصرار کرنا شروع کیا تو میرے ماں باپ مجھے ہی باتیں سنانے لگے کہ تب مجھے مجبوری میں تمہیں بلانا پڑا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے خواب اس طرح سے ٹوٹ جائیں گے۔ وہ انسان جس کے لیے میں نے اپنے اماں ابا کی سب نصیحتوں کی کوئی اہمیت نہیں دی، میرے سامنے ایسے کھڑا تھا جیسے یہ سب کوئی چھوٹی سی بات تھی، جیسے میری زندگی اس کے لیے محض ایک تماشا تھی۔ وہ خود ہی کہنے لگا، تم بھی پاگل لڑکی تھی، جب میں تمہیں ہر بار انکار کرتا رہا کہ میں نہیں آ سکتا، مصروف ہوں، تو پھر تم پیچھے کیوں نہ ہٹی، بلکہ مجھ پہ یقین کر کے بیٹھی رہیں؟ اور اگر آج تم یہاں آئی ہو تو صرف اپنی ضد اور اپنی مرضی سے، میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا کہ تم سب کچھ چھوڑ کر میرے پاس آؤ۔ اس کے وہ جملے میرے دل میں خنجر کی طرح لگے۔ میں کافی دیر خاموش رہی تو وہ میرے قریب آ کر کہنے لگا، میں جب تک چاہوں یہاں رہ سکتی ہوں اور میری بیوی کی حیثیت سے ہی رہ سکتی ہوں، جو چاہو کر سکتی ہوں، میں تمہیں سب کچھ دے سکتا ہوں، لیکن میں بیوی کا درجہ صرف سارا کو دے سکتا ہوں، مجھے نہیں۔ مجھے اپنی کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسد مجھ سے کیا کہہ رہا تھا، لیکن میرے سب خواب چکنا چور ہو گئے۔ میں نے تو اماں ابا سے ضد کی تھی کہ مجھے کسی پردیسی کی بیوی بننا ہے، جس کے ساتھ میں ساری دنیا کی سیر کروں، جس کے ساتھ مل کر ایک رنگین زندگی گزاروں، مگر جو میرا ہمسفر تھا
وہ پہلے ہی کسی اور کا شریک حیات تھا۔ اس رات میں اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ کمرہ جہاں میرا سوٹ کیس رکھا تھا، میں اٹھی، سہارا لیا اور بستر پر بیٹھ کر اپنے فون کو دیکھا۔ امی کا نمبر اسکرین پر جگمگا رہا تھا، مگر میں نے کال ریسیو نہیں کی۔ میں کیسے کہتی کہ جس شخص کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑا، اس نے مجھے محض ایک رسم کے طور پر اپنی زندگی میں جگہ دی تھی، صرف اسی لیے مجھ سے شادی کی تاکہ اپنے اماں ابا کو خوش رکھ سکے، ان کا اعتماد، ان کا بھروسہ جیت سکے۔ نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ ہر پل یہی سوچ آتی رہی کہ میں اپنے گھر سے اپنے اماں ابا سے دور اس لیے گئی۔ کیا یہ میرا مقدر تھا؟ اسد نے مجھے صاف کہہ دیا تھا کہ مہرین، بہتر ہے تم حقیقت کو قبول کر لو۔ اگر تم مانو گی تو میں تمہیں سپورٹ کروں گا، تم یہاں رہ سکتی ہو، لیکن میرے معاملات میں دخل مت دینا۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ ہماری شادی صرف ایک کاغذی رشتہ تھی۔ اس ایک لفظ نے میرے اندر باقی بچی ہوئی امید بھی ختم کر دی۔ میں جانتی تھی کہ مجھے خود فیصلہ کرنا ہے، یا تو مصنوعی رشتے میں رہ کر اپنی پہچان مٹا دوں، یا ہمت کر کے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں میں لے لوں۔ مجھے اماں ابا کی باتیں یاد آ رہی تھیں کہ پردیس کی زندگی آسان نہیں ہوتی، مگر اس وقت میرے سامنے جو کٹھن زندگی کھڑی تھی، میں نے تو اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے تو ہمیشہ ایک سہارا دینے والے ہمسفر کی آرزو کی تھی، مگر مجھے تو اپنے شوہر کا ایک محبت بھرا لمس بھی میسر نہ ہوا۔ میرا فیصلہ تب بھی میرے ہاتھ میں نہیں تھا۔ میں چاہتی تو اب بھی ساری دنیا کی سیر کر سکتی تھی، جیسے چاہتی اپنی زندگی گزار سکتی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ایک ہمسفر کے بغیر، جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور اگر میں چاہتی تو سب کو چھوڑ کر واپس اماں ابا کے پاس بھی جا سکتی تھی۔ مگر میرا یہ قدم اٹھانے سے اماں ابا کے دل پر کیا گزرتی، یہ سوچ کر میرا وجود کانپ اٹھا کہ اماں ابا نے تو پہلے ہی میری ضد کی وجہ سے مجھے خود سے دور کیا تھا۔ پھر میں نے دل کو مضبوط کر کے ایک فیصلہ کر ہی لیا، اور یہ اپارٹمنٹ میں میری پہلی اور آخری رات تھی۔ وہ ساری رات اپنی قسمت پر میں روتی رہی، ماتم کرتی رہی۔ مگر اگلی صبح میں سارا کو بتائے بغیر واپس پاکستان آ گئی، کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا میں ایسے انسان کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی جو میرے سامنے کسی اور سے محبت کی باتیں کرتا ہو، جو مجھے وہ محبت نہ دیتا جو میں نے اسے چاہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی مجھے دیکھ کر سب حیرت زدہ تھے۔ وہ تنہا تنہا یہ باتیں کرنے لگے کہ ارے یہ اکیلی واپس آ گئی، شادی کو تو ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا۔ مگر میں نے کسی کی کوئی بات کا جواب نہ دیا اور اماں ابا کو ساری سچائی بتا دی کہ آخر اسد نے میرے ساتھ کیا کیا، اور ابا کے چہرے پر تو غصے اور دکھ کا ملا جلا رنگ تھا۔ میری آنکھوں سے خاموش آنسو بہ رہے تھے، مگر وہ میرے اماں ابا تھے۔ ابا نے میرے سر پر پیار کیا اور کہنے لگے، بیٹا تم نے جو کیا ٹھیک کیا، عزت سب سے پہلے ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن لوگوں کی زبانیں بند نہ ہوئیں۔ لوگ مجھے طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ شاید لڑکی میں ہی کوئی کمی تھی، امریکہ کے ماحول میں ڈھل نہ سکی، شادی تو ہر لڑکی کو نبھانی چاہیے۔ ان جملوں نے کئی راتوں کی نیند مجھ سے چھین لی، لیکن آہستہ آہستہ میں نے خود کو سنبھالنا شروع کیا۔ پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ میرے اماں ابا میرے ساتھ تھے۔ لوگوں کا کیا ہے، لوگوں کی زبانیں تو کبھی بند نہیں ہوتی، لوگ تو کسی کو کسی حال میں خوش نہیں رہنے دیتے۔ میں نے اسد کو خدا حافظ کہہ دیا، اور 1 سال بعد ہی ابا نے میری شادی سلطان سے کر دی۔ آج میں سلطان کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی ہوں، بس اس کے ساتھ دنیا کی سیر کو نہیں جا سکتی، کیونکہ وہ ایک فیکٹری میں نوکری کرتا ہے، لیکن وہ سلطان ہے، اور اس نے میری اور میرے ماں باپ کی عزت کو اس وقت سنبھالا جب اسد نے اسے اپنے پیروں تلے روندنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی آپ کو کہانی؟ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ میں نے جو فیصلہ کیا کیا وہ ٹھیک تھا؟ اور اس کے ساتھ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا۔ ملتی ہوں کسی اور اچھی کہانی کے ساتھ، تب تک مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔